अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि जाफ़र एक्सप्रेस के बाद पाक फ़ौज ने और उसके साथ साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ है या अफ़गानिस्तान की माँ के ऊपर और भारत की माँ के ऊपर यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक मौसर ऑपरेशन किया जाएगा। जिस तरीके के साथ दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की है, आने वाले दिनों में उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो कुछ अर्सा कब तक ऐसे अनासिर के साथ डायलॉग की पॉलिसी के ऊपर गामजन थी और बहुत से ग्रुप्स को जो हथियार उठा चुके थे उनको कौमी धारे में लाया गया था, क्या आने वाले दिनों में ये डायलॉग की पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी और ऑपरेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा? और इसके साथ बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान और इंडिया का इस सारे मामले के अंदर गठजोड़ सामने आया है। क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में आलमी सतह के ऊपर इन दोनों ममालिक के किरदार के हवाले से कोई डॉजियर जारी करेगा? और इसके साथ आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी मुल्क से दहशतगर्दी की जो लानत है, दहशतगर्दी का जो नासूर है, उसे ख़त्म करने के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है कि आज तमाम सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के खिलाफ यक ज़बान होकर कोई नया लाहेअमल बनाएंगी। और जिससे पहले लाहेअमल बना था, क्या उसके ऊपर भी मनोअन अमल दरामद हो सकेगा या नहीं? और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तमाम तर दावों के बावजूद माह रमज़ान में भी चीनी माफिया सरगर्म है और चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। और अब हुकूमत ने इस मसले का नया हल निकाला है कि पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी, अब चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए खाम चीनी इंपोर्ट की जाएगी। ये सब फ़ायदा किसको पहुंचा है, कौन इसके जिम्मेदार हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर रऊफ खुलासा साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब। चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आज DDI इश्तियार ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न सिर्फ उस ऑपरेशन की तमाम तफसीलात से उन्होंने आगाह किया, बल्कि जो फ्यूचर की उन्होंने एक वहाँ पर जो स्ट्रेटजी होगी काफ़ी हद तक उसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली। आपने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगेन बहुत तवज्जो दी गई है, बहुत फोकस किया गया है कि इस सारे मामले के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर 4 दहशतगर्द तंजीमें थी, BLA समेत सबका गठजोड़ हो चुका है। अफगानिस्तान भी इसके अंदर फुल इन्वॉल्व हो चुका है और भारत भी वाया अफगानिस्तान इस सारे मामले में इन्वॉल्व है। तो ये इतना क्रिटिकल मामला हो गया कि जैसे ही बलूचिस्तान के अंदर कुछ बड़े मंसूबों के ऊपर बातचीत का आगाज़ होता है, वहाँ पर दहशतगर्दी एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। अब अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत के पास क्या ऑप्शन है कि आने वाले दिनों में क्या ग्रैंड ऑपरेशन हो की तरफ ये मामला जा रहा है और अफगानिस्तान और इंडिया को किस तरीके के साथ आलमी सतह के ऊपर कोई एक्सपोज किया जाएगा या कोई उनको डोजियर भेजा जाएगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हो रहे हैं, दोनों ममालिक बरह रास्त उसमें मुलविस हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बार-बार कह रहे हैं अफ़गानिस्तान को, बार-बार कह रहे हैं भारत को। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में एक इंटरनेशनल लेवल पे इनको एक्सपोज़ करना चाहिए। हमें अपने डॉसियर्स माज़ी में भी भेजे थे, अब भी अपने डॉसियर्स बना के भेजने चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए और खित्ते के ममालिक को ये बताना चाहिए कि अगर अफ़गानिस्तान इसी तरह करता रहा तो हमें अफ़गानिस्तान के हवाले से लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि जब इत्तेहादी फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान में थीं, वो चली गईं, अफ़गानिस्तान ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अमेरिका और इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन तो आज खित्ते के ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, रशिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रही है, ईरान के भी, पाकिस्तान के भी, लेकिन खित्ते में कोई लाएअमल नहीं इसका नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ क्यों ऐसे है और ये हम क्यों इस पे एक कंसेंसस अभी तक बिल्ड नहीं कर सके? क्या खित्ते के ममालिक डरते हैं अफ़गानिस्तान से कि अगर हमने ऐसी कोई बात की तो ये सारी दहशतगर्द तंजीमें अनलीश हो जाएँगी उनके ऊपर? मेरा ख़्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा, ज़ाहिर बात है जब तक हमने घर में पूरा नैरेटिव ना बदला और वो जी। घर में नैरेटिव से मुराद ये है कि ये जो हम इन्हें कह देते हैं कि जी ये अपने हकूक़ के लिए ऊपर चढ़ गए हैं पहाड़ों के ऊपर, इनके कोई हकूक़ नहीं है। दहशतगर्दों के कोई हकूक़ नहीं होते भट्टी साहब। हकूक़ होते हैं उन लोगों के जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल सही। हकूक़ उसके हैं जो अपने बंदूक नहीं पकड़ता। जब आपने बंदूक पकड़ ली तो आपके हकूक़ ख़त्म हो गए, आपने रियासत को चैलेंज कर दिया। सो इनका कोई हकूक़ नहीं है, ये प्योरली सीधे-सीधे दहशतगर्द हैं। इनको जिस तरह दहशतगर्दों को दुनिया में ट्रीट किया जाता है, जी, हमें उसी तरह ही इनको ट्रीट करना चाहिए और मेरा ख़्याल है उसमें थोड़ी-सी एक मज़ीद ऑफेंसिव अप्रोच लेनी बिल्कुल चाहिए। ठीक। चीमा साहब, ये जब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGI इश्तियार से सवाल किया गया, उन्होंने इस सवाल का जवाब जो बुनियादी तौर पर यह था कि कुछ रोज़ कबल उन्होंने कहा था कि इस हमले के बाद रूल्स ऑफ गेम चेंज हो गए हैं और वहाँ पर उनसे सवाल हुआ
کہ وہ اب نئے رولز کیا ہوں گے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ سنتے پھر آپ سے آپ کا تجزیہ لیں گے. آپ جو گیمز کے بات کر رہے ہیں کہ گیمز دے ول بی ڈیلٹ ان دی وے اے پرسن نیڈس ٹو بی ڈیلٹ, جو کہ انسان کو, معصوم لوگوں کو روڈوں سے, بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں. ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے, جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق, ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. وی ول ٹیک دیم آن, دیئر فیسیلیٹیٹرز, دیئر ابیٹرز, ویدر ان سائڈ پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان. جی چیمہ صاحب, ڈی جی اس پیار کا کہنا تھا کہ اب ہم نے بالکل اس گیم کے رول چینج کیے ہیں اور جو جس طریقے سے جواب کا مستحق ہے اسے اس طریقے کے ساتھ جواب دیا جائے گا. تو اس سے کیا مطلب لینا چاہیے کہ کیا بلوچستان کے اندر ایک لارج سکیل کے اوپر کوئی گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے یا کچھ اور حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے پاکستان محفوظ ہو. اگر تو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تو آپریشن ہونا چاہیے. اگر سوسائٹیل لیول پہ نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہونا چاہیے. اگر ہمیں نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس میں جو باقی نکات ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا تو اس پہ کام ہونا چاہیے. یہ جو ناراض بلوچ کی ٹرم ہے یہ کوئی ٹرم نہیں ہے, اس پہ کام ہونا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی ناراض بلوچستان ہے, جیسے وہ صحیح مثال دے رہے ہیں کہ ڈی جی خان میں اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اسی طرح جیکب آباد میں اگر اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اگر کسی اور علاقے میں سی بی میں اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہے, تو آپ تھوڑے ہی اٹھتے ہیں کہ آپ ناراض بلوچ ہیں اور آپ پہاڑوں پہ چڑھیں گے, آپ ناراض پنجابی ہیں, آپ ناراض سندھی ہیں. ایسے کون دنیا میں کرتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال جو ایک تو نیریٹو کے اوپر کام ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ کوئی ملٹری اوفینسو بھی ہو سکتا ہے, لوکنگ ان کو کیسے ہنٹ ڈاؤن کرنا ہے. میرا خیال ہے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا چاہیے, ڈرونز کا سہارا لینا چاہیے. اب ان دہشت گردوں کو دیکھیں نا, 43% بلوچستان کی ٹیریٹری ہے, 6% جسٹ وہاں پہ پاپولیشن ہے, ان 100 200 300 کلومیٹر تک وہاں گھر جی کوئی نہیں ہے. دہشت گردوں کے لیے آپریٹ کرنا وہاں بہت آسان ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح پریمپٹ کریں, اور پریمپٹ کرنے کے لیے اگر افغانستان میں بھی میں سمجھتا ہوں سٹرائک کرنی پڑتی ہے تو کریں. اگر افغانستان کے اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں برائی بالکل ٹھیک, نہیں ہے, کوئی ہمیں, کیونکہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ بالکل کو ٹھیک, پروٹیکٹ کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے. بالکل جی ٹھیک. چیمہ صاحب ساتھ رہیے گا, میں کلاس صاحب سے جانا چاہوں گا. کلاس صاحب, بہت ہی افسوسناک اور دل کو دہلا دینے والا یہ سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا. الٹیمیٹلی پاک فوج نے اور سیکورٹی فورسز نے ایک مشترکہ کمبائن آپریشن کر کے الٹیمیٹلی تمام یرغمالیوں کو رہا کیا. لیکن یہاں پر اس پریس کانفرنس میں بھی بات کی گئی کہ نیشنل ڈائلاگ بھی ہوتا رہا ماضی قریب میں دیکھا, اور بہت سے ناراض جو بلوچ اراکین تھے, اب تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ناراض کا نام نہیں دینا چاہیے, لوگ قومی دھارے میں وہ شامل ہوئے. لیکن اس کے بعد گزشتہ 20 سالوں میں مختلف دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوئے, وقتی طور پہ کامیابی بھی ملی, پھر نیا آپریشن ہوا, پھر کامیابی ملی, پھر صورتحال خراب ہو گئی. الٹیمیٹلی ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا, اس کے اوپر عمل درآمد آج تک نہیں ہو پایا. ابھی بھی اس کے آج بتایا گیا 14 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. تو یہ کہاں پہ فلا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں دوبارہ شدت پسندی اور دہشت گردی کی لہر جنم لیتی ہے؟ پھر ہم بیٹھتے ہیں, پھر میٹنگ کرتے ہیں, نئے پلانز بناتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کے بعد پھر اس کے اوپر معاملہ بھول جاتا ہے. اس طریقے سے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. جی آپ کو بہت شکریہ. پہلے تو اپنی یہ ساری فورسز اور کمانڈوز ہمارے اور یہ ایف سی کے جوان, جو پولیس یا دیگر جتنے بھی اس میں ادارے تھے جنہوں نے یہ سارا ریسکیو آپریشن کیا ہے, کمانڈو ایکشنز کیے ہیں اور ود ان نو ٹائم کیے ہیں. مطلب بہت بڑی ایک 400-500 لوگ ہاسٹیج ہوں جب ٹرین سچویشن میں اتنے مختلف اتنے ٹف ٹیرین میں کرنا یہ مشکل کام تھا. بہرحال انہوں نے سکسیزفلی انہوں نے کیا, یہ ان کو بنتی ہے, ان کی اپریسیشن بنتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو وہ بیچارے جنہوں نے جانیں دی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ وی ہیو ڈیپ سمپتھیز اینڈ کنڈولنسز, مائی کنڈولنسز ود آل آف دیم. بہت سارے یہ بچوں نے اپنے باپ کھوئے ہیں یا خواتین نے اپنے بیٹے یا ہسبینڈ یا جو کچھ بھی تھا وہ سارے لوز کیے ہیں. اٹس اے ہیومن ٹریجڈی جو وہ اس کو فیل کرتے رہیں گے بڑے عرصے کے لیے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. یہ نیشنل ایکشن پلان اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, آپ اس کی بات کر رہے ہیں 2013-14 میں بنایا گیا تھا جب چودھری جی نثار علی خان صاحب یہ وزیر داخلہ تھے, بالکل جی, اسحاق ڈار صاحب یہ وزیر خزانہ تھے سر, اور بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا. بڑا جناب کہ ہم جو ہیں اب اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اسپیشلی میرا خیال ہے جب پشاور میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا جس میں 140 بچے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا, پھر یہ قوم کو خیال ہے کہ ہاں نہیں یہ ہمارے مطلب جیسے یہاں ناراض اور ان بلوچوں کے ٹرم یوز ہوتی ادھر ہوتی تھی کہ یہ جناب گڈ
کا یا اس کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، یہ بھی وہ سمجھتے تھے گمراہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے گمراہ بھائی ہیں، اس وقت یہ ٹرم تھی. مطلب یہ قوم جو اپنے قاتلوں سے بڑا پیار کرتی ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے. کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن طالبان کے لیے بھی ڈھونڈ لے جاتے تھے، اور اب یہ دہشت گردوں کے لیے بھی ہم نے ڈھونڈ لی ہوئی تھی. جیسے آج بات ہو رہی تھی کہ ناراضگی کا مطلب یہ تو نہیں ہے معصوم لوگوں کو جا کر مارنا شروع کر دیں، عورتوں کو، بچوں کو. جی ہم نے ان کو ریلیز، اچھا ایک اور بڑا ایک بڑا انہوں نے ایک پوائنٹ سکور کرنے کا یہ کوشش کی کہ دیکھیں ہم نے بچوں اور عورتوں کو کچھ نہیں کہا. بھئی آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن جو سب کچھ ان کے لگتے تھے ان کو تو مار ڈالے آپ نے. مطلب ہے آپ نے ان کو یتیم کر کے بھیجا ہے. ان بچوں کو اگر آپ نے ریلیز بھی ان کے باپ کو گولی مار دی ہے. آپ نے خواتین کو چھوڑا ہے تو بھی ان کو آپ نے بیوہ کر کے بھیجے. ان کا دکھ اور ان کا درد جو ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا. جی ہمیں چھوڑ دیا، لیکن ہمارے جو پیارے تھے، ہمارا کوئی بیٹا تھا، کوئی ہمارا ہسبینڈ تھا، کوئی ہمارا بھائی تھا، ان کو مار دیا ہے، لیکن بچوں عورتوں کو ہم نے چھوڑ دیا. سو وی مسٹ بی اپریشیٹڈ. ان سے پوچھ کے دیکھیں جن کے بچے اور ان کی جو مائیں یا بہنیں یا ان کی بیویاں جا رہی تھی یہ سوچ کے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا پیچھے ان کی گولیوں کا آواز سن رہے ہوں گے کہ ان کو مار ڈالے انہوں نے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے ہمیں ماننے میں یہ حرج نہیں ہونے چاہیے کہ نالائکی کی ہماری حد ہے، انتہا ہے، کہ 10 سال بعد پھر ہم ایک اسی ہی نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے اس کے کیبنٹ کے منٹس ہے میرے پاس کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کمپنی نے انٹیریئر منسٹر نے 32 بلین روپیز مانگے تھے. آپ بھی کرتے رہتے ہیں کیبنٹ کا، آپ کو بھی شاید یاد آ گئے. انہوں نے جناب اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے 32 بلین روپیز یہ نیشنل ایکشن پلان کے لیے ریپڈ رسپانس فورس چاہیے تھی. آپ نے یہاں پہ بہت کچھ مطلب نئے ریکروٹس کرنے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہے. صوبوں سے مانگا گیا، صوبوں نے کہا جی ہم آپ کو کیوں دیں. ان کے پاس اسلام آباد کی یا پنڈی کے میٹرو بنانے کے لیے 50 ارب روپے نکال لیا تھا ڈار صاحب نے. ملتان کی میٹرو بنانے کے لیے جو بہت غلط طریقے سے بنائی گئی اس کا 30 ارب نکل آیا. لاہور کے لیے بھی نکل آیا 2.5 ارب ڈالر کی آپ نے وہ بھی بنی، میٹرو ٹرین بھی بنی، ٹھیک بنائی ہوگی، بلٹ وہ جو بھی بنی. لیکن آپ کا یہاں انسانی جانوں کے لیے 32 بلین آپ کے پاس روپیز نہیں تھے، اور آج تک نہیں دیا آپ نے پیسے. انہوں نے منع کر دیا میرے پاس پیسے نہیں ہے. ڈار صاحب نے کہہ دیا تھا ریکارڈ پہ چیزیں، اور صوبوں نے کہا جی ہم کیوں دیں، آپ خود کر لیں. اگر آپ کے پاس اتنے بھی نہیں تھے 32 بلین، اور باتیں یہ ہو رہی تھیں جناب کہ وہ کہتے باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. یہ سائڈ دوسری سائڈ دیکھ رہے ہیں، میں جلدی سے بتاؤں کہ یہاں پہ آپ نے اس جنک کیانی صاحب ہے راہ نجات کا آپریشن میں، راہ نجات تھا جو مالاکنڈ سوات میں کیا گیا. ہمارے جوانوں نے، ہمارے فوجیوں نے، کمانڈوز نے جانیں دی، بلکہ ایک میجر جنرل صاحب تھے انہوں نے جانیں دی، بریگیڈرز نے دی، آپ کے کیپٹن تھے جنہوں نے جانیں دی، سولجرز نے دی. آپ نے یہاں سے وہ وار جیتی، وہ سارے بھاگ کے افغانستان چلے گئے. تو جنرل یہ آ کے جناب آپ کے باجوہ صاحب آ گئے، جنرل فیض صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، 35,000 انہی طالبان کو آپ واپس لے آئے. اور جس کے بارے میں انہوں نے موجودہ یہ چیف جو ہیں انہوں نے کور کمانڈرز میٹنگ میں کہا تھا کہ جو پچھلے فیصلے کیے تھے طالبان کو لانے والے، آپ انسرجنسی دوبارہ فیس کر رہے ہیں. مطلب جس صوبے میں وہاں پہ 140 بچہ انہوں نے قتل کیا، مارا، میہم مچایا، اسی میں ہی دوبارہ آپ وہ طالبان جنہوں نے مارا تھا، ذمہ داری لی تھی، انہوں کو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کی جنرل باجوہ صاحب کے دور کی، وہ ان کو واپس لے آتی ہے، ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو مطلب اس کے بعد کس سے ہم گلہ کریں گے، کس کی جا کے گلہ کریں، کس سے بات کریں. بالکل ایک آرمی چیف آتا ہے وہ جنگ لڑتا ہے، دوسرا آتا ہے واپس لے آتا ہے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، یہیں سے میں کنٹینیو کرتا ہوں. آپ کو کس کو بندہ بات کرے صاحب کو یہاں سے پھر ان کو اجازت لینا چاہ رہے ہیں، ان سے ایک آخری کویسچن کرنا چاہیں گے. چیمہ صاحب، بلوچستان کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی جب بات ہوتی ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے تو دہشت گردی کی نئی لہر پیدا ہو جاتی ہے. بات وہاں کی جاتی ہے کہ احساس محرومی ہے، ترقیاتی فنڈز ریکارڈ ملتے ہیں، کوئی منصوبہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ حملے ہو جاتے ہیں. بریکوڈک فاسٹ ٹریک کے اوپر آگے بڑھنا شروع ہوا ہے، آئندہ ماہ مزید منرل کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، دہشت گردی کی نئی لہر جنم لے لیتی ہے. پھر یہ احساس محرومی اور ترقی کا تو آپس میں ان کا ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، یہ تو پھر کوئی اور خطرناک ڈیزائن ہے جس کے اوپر یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں. اس صورتحال کے اندر جہاں پر اسٹیٹ کو، یہ بلوچستان گورنمنٹ کو، سیکیورٹی فورسز کو جو ڈائیلاگ کی پالیسی کچھ عرصے سے اپنائی ہوئی تھی اور بہت سے گمراہ لوگ وہ واپس قومی دھارے میں بھی آئے، اب آنے والے دنوں میں آپ کے مطابق ڈائیلاگ کی پالیسی کو آگے بڑھنا چاہیے؟ یہ ڈائیلاگ بہت ہو گیا، اب وہاں پر ایک سخت قسم کے آپریشن کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ ایسے جو سیف ہیونز ہے جہاں پہ آ کے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ ختم ہو سکیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کلاسا صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ لیڈر آتا ہے، وہ ایک اپروچ لے کے آتا ہے، دوسرا دوسری لے کے آتا ہے، لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی یہ کیا ہے، کیوں پھر اس کو جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ صحیح ہے. دوسرا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھیں یہ کتنے لوگ ہیں جو تنگ کر رہے ہیں، جو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بندوقیں پکڑی ہیں. اب ان کے لیے پورے کے پورے بلوچستان کی شکل تو نہیں بدلی جا سکتی. بلوچستان کی شکل یہی ہے کہ وہاں پہ چائنیز نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور ہمیں لوگوں کو مزید کنونس کرنا ہے کہ ایک تو چائنیز بھی وہاں پہ رہیں، ہولڈ کریں، باقی وہاں پہ انویسٹر جائیں، شکل اس طرح بنائیں، ٹورزم وہاں پہ لے کے جائیں ہم. اور یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہیوی ہینڈڈنس ہونی چاہیے. اور
اس کے لیے جو بھی ایفرٹ کرنی پڑے, افغانستان کو ہٹ کرنا پڑے, پاکستان کے اندر ان کو ڈھونڈنا پڑے, میرا خیال ہے ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں. ہمیں بس مسئلہ ہے ہمارا انکنسسٹنسی کا. ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھول جاتی ہے. ہمارے ڈار صاحب نے دنیا میں کہاں جا کے بتایا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے؟ کب جا کے ہم نے افغانستان اور انڈیا کا نام لیا ہے؟ انڈیا ہر روز آپ کا نام لیتا ہے, ہر روز ہر پریس کانفرنس میں ہر گلوبل لیڈر کے ساتھ ملتے ہیں, اس کی آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھا کریں, ان سٹیٹمنٹوں میں پاکستان کا نام لیتے ہیں. ہمارے لیڈر بھول جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. ہم پھر جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پھر آپ بھارت کا نام لیتے ہیں, افغانستان کا نام لیتے ہیں. یہ باتیں ٹاپ ٹو باٹم آئیں گی, یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. یہاں پہ آپ کا لیڈر بولے گا تو دنیا کو پتا چلے گا, اور لیڈر اگر دل میں یہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں کسی طریقے سے اندر میں میری ٹاکس ہو جائیں, تو آپ نے بولنا کیا ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ ہم نے جو ایس سی او میں جے شنکر صاحب کو محبت دی تھی, وہ اس محبت کو نہیں لینا چاہتے. آپ ابھی 4-5 سال بھول جائیں اور وہ کام کریں جو نیشنل انٹرسٹ میں, اور اس کے لیے انڈیا کو ایکسپوز کریں, جو ڈاسیئرز بھیجیں, جو آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں وہ دنیا کے ساتھ شیئر کریں, مومنٹم کو بلڈ کریں, آفینسو پلے کریں. اس طرح گولیاں کھا کے شہید ہو کے دنیا آپ کو کوئی سمپتی نہیں دینے لگی, اور میرا خیال ہے اس سے رزلٹ بھی اچیو نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک, سے رزلٹ بھی اچیو نہیں ہوں گے. چیمہ صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ نواز شریف نے بھی اس معاملے کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. کیا اس معاملے کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر اکٹھی ہو پائیں گی؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کلاس صاحب, ڈی جی آئی اسپیار نے تو ایک مستقبل کا بھی ایک لائحہ عمل دیا ہے کہ اب میرے خیال میں شاید بلوچستان کے اندر آپریشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور وہاں پر جس طریقے سے دہشت گردوں نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, اب اسی جواب میں, اسی انداز میں ان کو جواب دیا جائے گا. لیکن اب گورنمنٹ جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی چاہ رہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہمیں کنسنسس ڈیولپ کریں. آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی گئی ہے. 2014 کے اندر بھی جو اے پی ایس کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کافی عرصے سے بہت ناراض ہے, گزشتہ روز بھی جب وہاں پہ اجلاس ہوا تو بہت جس معاملے کے اوپر بات ہونی تھی آپس میں اختلافی آوازیں بہت زیادہ تھیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ بہت زیادہ تھا, اگرچہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ اکاؤنٹ تھے, ایون پی ٹی آئی کے جو اپنا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کو آفیشیل, وہاں سے بھی بہت سی متنازع ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا جاتا رہا, تو گورنمنٹ نے اس کو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اوپر ریئیکٹ کیا. لیکن اب جو اے پی سی بلانے کا ایک انیشیٹو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے کے اندر یہ پاکستان کو ایکسٹریمزم کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف ایک واضح ڈائریکشن, اسٹریٹجی اور اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ ہیلپ فل ثابت ہو سکے گی. اس قوم کو 24-25 سال ہو گئے ٹیررزم کو. 9/11 کے بعد زیادہ ہوا, اس سے پہلے بھی تھا لیکن 9/11 کے بعد زیادہ ہوا ہے. یہ 25-24 سال بھی یہ کچھ کرتے رہے ہیں کہ جی اے پی ایس بلاتے ہیں, درجنوں اے پی ایس بلائے گی, درجنوں انہوں نے میٹنگز بلا لی, جی ہم یہاں کنسنسس ڈیولپ, کیا کنسنسس ڈیولپ کریں گے؟ یہ پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے, وزیر اعظم اب تک پارلیمنٹ گئے ہیں, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے بلوچستان کا, انہوں نے کوئی وہاں تقریر کی یا انہوں نے وہاں پہ قوم کو اعتماد میں لیا, یا وزیر داخلہ چلے گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ بریف کر, 4 وزیر داخلہ ہیں آپ کے اس وقت, مطلب ہے آپ کے وہ ہیں سارے, کوئی نظر آیا آپ کو کہ انہوں نے کسی نے بات, مطلب اے پی سی کیا بلانے, مجھے آج تک انہیں اے پی سیز کی نہیں سمجھ ہے. اچھا اے پی سیز آپ بلا کے پھر کیا رزلٹ نکالیں؟ تو دہشت گردی پہ قابو پا لیا آپ نے. آپ تو اس وقت ان کو یہ کہ دفاتر کھول دیں, کوئی کہتا ہے یہاں پہ دفتر کھول دیں طالبان کا, کوئی کہتا ہے ہمارے گمراہ بھائی ہیں, کوئی کہتا ہے جناب ان کو ہم منا لیں گے, کوئی کہتا ہے ان سے بات چیت کر لیں گے, کوئی کہتا ہے نہیں جی ان کے ساتھ اب لڑائی کر لیں, جنگ کر لیں, ساری چیزیں کر لیں. آپ نے اسٹریٹجی حکومت نے بنانی ہے, یو آر دا حکومت. اگر آپ اپنے آپ کو حکومت سمجھتے ہیں, آپ کو لوگوں نے اگر مینڈیٹ دیا بقول آپ کے کہ ہاں آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, تو فیصلے آپ کریں. ایک ایک بندے کا مطلب میں بیٹھا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہ بات اچھے ان دا گیون سچویشن. میں تو یہ کہتا ہوں اس ملک کا انٹرسٹ, لوگوں کا انٹرسٹ, اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں جو فیصلے ہوتے میں کرتا, جو ایگزیکیوشن کرنی ہوتی میں کرتا. جس نے آنا ہے ملنا ہے, ساتھ کھڑے ہونا, کھڑے نہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. جو ان کا بیانیہ دینا چاہتا ہے وہ, مطلب کوئی لوگ گولیاں مار رہے ہوں, کوئی آپ کے بنو کے کینٹ میں گھس جائیں, کوئی وہاں اے پی ایس میں وہ پشاور بچوں کو مار دیں, 100-150 بیچارہ نمازی جو ہے وہ پشاور میں آپ وہ جو اس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال وہ آیا تھا اٹیک کیا تھا, وہ مار دیں. آپ ان کے ساتھ کہتے ہیں ان کو بات چیت کریں, 4 بندے بھیج دیں, مذاکرات کرتے ہیں. بھئی آپ کے ساتھ مذاکرات بھی آپ نے کر کے دیکھے, اے پی ایس بھی کر کے دیکھے. شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی جب بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانی ہوتی ہے نا, یہ اے پی ایس کی طرف جاتے ہیں. اے پی سی جی پارٹیاں بلا لیتے ہیں, جی بیٹھتے ہیں, جی بات چیت کو. بھائی اس مسئلے کا کس کو نیشنل ایکشن پلان جو آپ نے بنایا تھا انہی پارٹیز کی مدد سے بنایا تھا نا, یہ جی آپ نے ساری آ کے اے پی سی بلائی تھی نا, وہ 15-14 پوائنٹ بنے, ان کے لیے 32 ارب روپیہ نہیں تھا آپ کے پاس, تو کس چیز کے ایکشن بناتے ہیں آپ نے؟ ریپڈ ریسپانس فورسز بنانی تھی, باقی دیگر چیزیں کرنی تھیں. سو یہ جو ساری کہانیاں دی جاتی ہیں, مطلب ٹرک کی بتی کے پیچھے, مطلب آپ پھر پارلیمنٹ کس چیز کے لیے؟ اگر آپ نے اے پی ایس بلانی ہے تو پارلیمنٹ کا ڈرامہ کس سے لے کے آئیں؟ ایک چھوٹی سی اے پی ایس رکھ لیں, ہر دفعہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو اے پی ایس 15-20 لوگ بیٹھ جایا کریں گے وہاں پہ. اچھا کرتے کیا ہیں؟ کوئی ملک کا کوئی مفاد آ جائے,
उस वक्त एपीसी करो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एपीसी में क्या होता है, अच्छा ठीक है जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, वहां पे डील शुरू हो जाती है। ऐसे मौके के ऊपर भी डील्स हुई है। मैं चले आपको इमरान खान दौर में क्या हुआ था, जब वहाँ पे उस वक्त आपको ज्यादा एफटीएफ हो रहा था और कुछ बिल आने थे, कुछ यहाँ बिल आपने ले करने थे एफटीएफ का, जो आपको उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, उस वक्त भी कहा गया था जनाब कि आपकी सपोर्ट चाहिए। इनके स्पीकर ये जो असद कैसर के घर पे उस वक्त मुलाकातें होती रही थी, और बाद में शाह कुरैशी ने बकायदा कौमी असम्बली में दिखाई थी कि जनाब ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, नवाज लीग वाले हैं, फलाने वाले हैं, ये डिमांड हमसे कर रहे हैं कि हमारे ऊपर फलां फलां केसेज जो है ना खत्म करें। ये बकायदा बहुत बड़ा वहाँ पे इशू बन कर आया था। इसके बाद जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुलाकातें करते रहे थे यहाँ पे इसमें ISI के मैच में, जनरल फैज में, क्यों इमरान। अच्छा वहाँ पे ये देखें जरा, हमारे सबसे ज्यादा मुहिब वतन तो एक ही बंदा है पाकिस्तान में, वो इमरान खान है, बाकी तो कोई है नहीं। वो वजीर आजम थे, उनको कहा गया कि आप पार्लियामेंट के आप कस्टोडियन हैं, आप अपोजिशन के लोगों से वो करें, मीटिंग्स करें, इनको बताएं जनाब कि आपकी हमें सपोर्ट चाहिए इसके लिए, FTF के लिए, जो फ्रांस में वहाँ पे हमारा एक इशू चल रहा था, उन्होंने सल्टेन आपको लाज बताए थे। इमरान खान ने कहा मैं तो नहीं मिलता, ये तो डाकू चोर हैं, चोर डाकू से मैं नहीं मिलता। और भाई मुल्क के मफाद का मल से, बाकी आपकी पार्टी में चोर डाकू भरे बैठे हैं ना, आप कौन से साथ हैं, कौन से नेक और ईमानदार लोग आपके पास बैठे थे और यहाँ चोर डाकू बैठे हुए थे। मतलब अगर उसमें चोर डाकू की बात थी तो आपने परवेज अलई साहब को साथ मिलाया हुआ था, जिसको सबसे बड़ा डाकू आप कहते थे। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मिलता। उनकी ईगो अनाज जो है इमरान खान साहब की, वो मुल्क के मफादात से बाहर ही निकली। और जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है वो मुलाकातें कर रहे थे उनसे, और वो आगे से अपनी शरायत रख रहे थे। सो इस तरह की इस मौके के ऊपर भी गिव एंड टेक हुआ। यस होता है कि हमें क्या मिलेगा। उन्होंने कहा आप देखें मेरे पे केसेज है, उसने कहा जी मेरे पे केसेज है, मेरे पे केसेज है, फलां पे केसेज है, अब कैसे विड्रा करें, नैब को कहें, नैब के कवानीन चेंज करें। ये बकायदा चीज़ें रिकॉर्ड पे मैं आपको बता रही हूँ, कौमी असम्बली में आई है। सो जब ये APC होती है, APC का मकसद ही ये होता है कि तुसी मतलब उसको वो करें, खुटे लाइन लगाए मसले को। वो आप सीरियस हैं, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव इंटीरियर मिनिस्टर, यू हैव ए कैबिनेट, नेशनल सिक्योरिटी का आपकी एक कमेटी है, आप वहां पर बैठे हैं, अपोजिशन के मतलब लोग अगर आपने बुलाने भी हैं वहां पे, आपके पास पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट से क्यों इतना डरते हैं? ना इमरान खान पार्लियामेंट जाता था, ना नवाज शरीफ जाता था, ना शहबाज शरीफ साहब जाते। फिर आगे बढ़ने का तरीका क्या है इस मामले के ऊपर? APC का आपने बता दिया, बाकी बयानात आते रहते हैं, उसका भी मुस्तकबिल हमारे सामने है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है। अब इन मामला से निमटने के लिए बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान भर की तरक्की का महवर और मरकज़ बना हुआ है। अप्रैल के अंदर बलूचिस्तान रिलेटेड एक बहुत बड़ी यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, बहुत सी गैर मुल्की कंपनी आ रही है। तो बलूचिस्तान को हमें आगे बढ़ाना है, गवादर को आगे बढ़ाना है। इस मसले का फिर वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए मौसर तरीके से? एक तो ये जब तक हम ये इस बात को बहुत फैलाते रहेंगे ना कि हमारी तरक्की, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी सलामती सब कुछ बलूचिस्तान के हवाले से है, तो फिर वो बंदे यही फील करेंगे कि जैसे इनको हिट करें, कहाँ करें, बलूचिस्तान में करें, क्योंकि हर पाकिस्तानी ये समझता है कि जो भी तरक्की होने, जो कुछ होने बलूचिस्तान से होने। सो एक तो चीज़ ये है नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि फिर क्या होगा सर, 3-4 दिन सब्र कर लें, ये मसले ख़त्म हो जाएगा। मतलब APS भूल गए आप यार, 140 बच्चा मारा गया था, उसके बाद फिर आपके पूरे KPK में दहशतगर्दी हो रही है, फिर तालिबान आ गए, फिर वही लड़ाइयाँ, वही बम धमाके, वही कैंट पे हमले, बन्नू कैंट में हमले, सारा कुछ, उनके सिंपैथाइजर मौजूद हैं। आप कुछ दिन दें, मतलब 3-4 दिन के, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 3-4 दिन दें, ये भूल जाएंगे कोई इतनी बड़ी ट्रेन चली हुई है, फिर कोई बस से उतार लेंगे, फिर कोई वो ट्रेन को पकड़ लेंगे, फिर कुछ हो जाएगा। सो ये 3-4 दिन का जज्बाती एक कौम है, ये कौम डिवाइडेड है। जैसे आज बात हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये सिर्फ 2-4 दिन की आपकी मीडिया की बात है। बात हो रही थी मीडिया की, मैं सुन रहा था कि मीडिया पे गुस्सा निकल रहा था, जनाब देखें जी कि हमारे को नैरेटिव बन गए हैं चीज़ें, तो किसने बनने दी हैं? आप मीडिया को रिपोर्ट करने दिया आपने इस इशू को, आपने सारा मैदान आपने ब्लैकआउट करवा दिया ना कि नहीं जी कि TV चैनल बात नहीं करेंगे, ना करें, फिर इंडियन चैनल क्यों दिखा रहे हैं? फिर इंडियन चैनल बात करेंगे, फिर CNN बात करेगा, BBC करेगा, अल जजीरा करेगा, फिर दुनिया भर का मीडिया। आपने अपने मीडिया को रोक दिया कि नहीं करना। आपने अकाउंट्स की बात की कि जनाब ट्विटर पे अकाउंट्स वो खुले हुए हैं, आपने खुद यहाँ पे इसको ट्विटर को बैन किया। अगर आपके सपोर्टर हैं, आपके हामी हैं, पाकिस्तानी यूथ है, मुहिब्बुल वतन है, अपनी फौज को सपोर्ट देना चाहते हैं, कमांडोज को, वो तो ट्वीट ही नहीं कर सकते। आपने पहले उसको ट्विटर को बैन कर दिया। कुछ लोगों ने VPN खरीद लिया, आपने VPN बैन कर दिए। आपने अपने सिंपथाइजर हामियों के हाथ बांध दिए हैं, उनको बैन कर दिया है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। जो मुखालफीन हैं उनके पास बेहतरीन किस्म के सैटेलाइट फ़ोन भी हैं, उनके पास नेट भी हैं, उनके पास ट्विटर भी हैं, VPN भी हैं, और वो बाहर बैठे, उन्होंने पूरी दुनिया में आपके खिलाफ उन्होंने भंड के रख दिया कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है। की बात की आपने, यहाँ पे आपने सब कुछ बैन करके, गिला भी हमसे हो रहा है कि देखो यार आप लोग जो हैं आप करते कुछ नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं कर रहे, सवाल करें नाराज हो जाते। भाई आपने यहाँ छोड़ा क्या है भाई? आप मतलब हमारे TV जो हैं
ان پہ پروگرام نہیں ہو سکتے جی بلوچستان ریلیٹڈ، ان پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، ان پہ جناب رپورٹنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر نہیں ہو سکتی تو بھائی صاحب گلہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جو پھر کر سکتے ہیں، جو آپ کے قابو سے باہر ہیں، وہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، بدنام بھی کر رہے ہیں، آپ کو پھر بھگتے ہیں۔ تو کلاس صاحب میں سوشل میڈیا کی یہاں پہ آپ نے بات کی، جس طریقے سے بھی سوشل میڈیا بھارت نے بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو خود ایک بڑے مشکل ترین اپنے وقت سے گزر رہی ہے، انہوں نے بھی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے متنازع ترین ٹویٹس کو مجھے کچھ پڑھنے کا موقع ملا، کوئی وہ ڈھونڈتے تھے کوئی ایسی کرٹیکل ٹویٹس ہو جو اداروں سے متعلق اس سارے معاملے سے متعلق ہو جس کو انہوں نے ری ٹویٹ نہ کیا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس موقع کے اوپر اپنی سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگا کر ٹویٹ ری ٹویٹ کر کے کوئی ان حالات کے اندر ان کے لیے کوئی وہ پریشر بلڈ ہو جائے گا یا ان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نہیں کر سکے؟ ویسے میری تو کوئی ماننی تو ہے نہیں کسی نے، تو ان کو لے آئے طالبان کو، ان کو پسند ہیں، ان کو پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو بھی پسند ہیں، اس قوم کو بھی پسند ہیں، کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ جناب کہ وہ طالبان جو ہیں جو جس طرح کی جتنی پسماندگی ہے ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جی بالکل، ان پسماندہ لوگوں کو کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ عمران خان صاحب کرتے ہیں، وہ ہیرو ہیں، ان کے رول ماڈل کون ہے طالبان کے؟ یہ عمران خان صاحب کا رول ماڈل کون ہے؟ طالبان ہے۔ اور عمران خان صاحب کس کے رول ماڈل ہیں؟ پورے پاکستان کے رول ماڈل ہیں۔ تو ایک دفعہ دے دیں، یہ طالبان کو لیں، حکومت کروائیں ان سے، جیسے وہاں پہ افغانستان میں ہو رہی ہے، نہ ٹی وی چل سکتا ہے، نہ ریڈیو چل سکتا ہے، تصویر دکھائی جا سکتی ہے، لڑکیاں سکول سے باہر سکول نہیں پڑھ سکتی، باقی جو حالات ہیں پوری دنیا بیچارے وہ جو آپ کا پڑھے لکھے اخوان ہیں وہ سارے کا سارا افغانستان چھوڑ کے وہ بیرون ملک کا اسائلم لے رہے ہیں، دوسرے ملکوں ایران میں ٹھہرے، ابھی انہیں ایران والوں نے 11 لاکھ نکالا ہے، آپ ابھی 20-25 لاکھ پاکستان نکال رہے ہیں، باقی ممالک نکال رہے ہیں، دنیا بھر میں وہ بیچارے در بدر ہو گئے، لیکن وہ اخوانوں کی بہادری کی اور اخوانوں کی ان کے طالبان کی بہت بڑی خان صاحب اور ان کے حامی بڑے ان کے نا بہت بڑے وہ سپورٹر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو یہ دنیا وہاں سے اخوان نکلنا کیوں چاہتے ہیں؟ اپنے ملک میں رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیمپوں میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ ٹویٹس کر کے، یہ اس طرح کی چیزیں کر کے بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں یا یہاں پہ کریں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کیا آلریڈی آپ کا ایک چل رہا ہے، ملک ہے تو آپ ہے نا، جی بالکل ہے، پھر آپ کی سیاست ہے، سب کچھ ملک کے ساتھ ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں ان سے بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ اور میں نے ہمیشہ میں نے کھل کے بات کی، ابھی میں نے بات کی آپ کے سامنے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے اداروں سے بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے ان کی بھی غلطیاں ہیں، 20-25 سال سے بلوچستان کو ہینڈل کر رہے نہیں ہو رہا، ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا، لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، اگر آپ کا وہاں بلوچستان میں یہ بھی لوگ نہیں ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے، یا کے پی کے میں یہ لوگ بھی نہیں ہیں طالبان کے لیے، تو لے آئیں پھر طالبان کو، پھر ایک دفعہ ان کا چسکا لے لیں، پھر لے آئیں انہی کو بی ایل اے والوں کو لے آئیں، ان کے ذریعے حکومت ان کو دے دیں، پھر آپ لوگ بھی بھگت لیں۔ یہ لوگوں کا چسکا ہے جو خود پہلے سے ہی مشکلات کا شکار ہیں، ان ٹویٹس کرنے سے میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ملنا اور مشکلات بڑھیں گی، اور حکومت نے اس بات نہیں کی ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس موقع کے اوپر ریاست مخالف بیانیہ بنانے کے اندر مصروف ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں کہ ماہ رمضان میں بھی چینی مافیا سرگرم ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک پالیسی جس کا خمیازہ ملک بھر کے عوام کے جیبوں سے روزانہ اربوں روپے اضافی نہیں کر رہے ہیں، اس پالیسی کا ذمہ دار کون ہے، اور جو ایکشن ہونا تھا جنہوں نے قیمتیں بڑھا دی تھی اس کے خلاف کوئی ایکشن اب تک کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال شوگر ملز کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ پاکستان میں چینی سرپلس ہے، ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، پاکستان میں قیمتی زر مبادلہ آئے گا، الٹیمیٹلی اجازت دی گئی، لیکن جب اجازت دی گئی تھی کابینہ نے واضح طور کے اوپر یہ شرط عائد کی تھی اور 2 مرتبہ مختلف مواقع کے اوپر اجازت دی ای سی سی نے، اور اس کے بعد کابینہ نے اس کی توثیق کی کہ چینی ایکسپورٹ ضرور کی جائے گی سرپلس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر اضافہ ہوگا تو فوری طور کے اوپر ایکسپورٹ روک دی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ گنے کے کاشتکاروں کو بر وقت ادائیگی ہوں گی۔ گنے کے کاشتکار بھی آج تک شور مچا رہے ہیں اور اب عوام کی بھی چیخیں رہی ہیں۔ کلاس صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، چینی سکینڈل آتا ہے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، کابینہ نے منظوری دی، پریشر بل تھا، لیکن کہا جی سرپلس ہے، قیمتی زر مبادلہ آئے گا، اگر قیمت بڑھی تو فوری طور کے اوپر روک دیں گے۔ جو ایکسپورٹ ہونا تھی ایکسپورٹ ہو چکی، اب شور مچ رہا ہے، پرائم منسٹر نوٹس لے رہے ہیں، اب کہا گیا ہے کہ را شوگر امپورٹ کی جائے، قیمتی زر مبادلہ اس کے اوپر لگے گا تاکہ پاکستان میں مارکیٹ کے اندر جو قیمتوں کو سٹیبل کیا جائے۔ مطلب ہے کہ کوئی ایکشن ان پہ نہیں ہونا جن کو آپ نے پابند کیا تھا کہ قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، یا وہی امپریشن کہ چونکہ پرائم منسٹر کا اپنی فیملی کی اپنی شوگر ملز ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اس سینیریو کے اندر تو ان کو زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے تھا کہ کویسچن شریف خاندان کے اوپر آئے گا اگر قیمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا، اب انہوں نے کہا جی کہ را شوگر امپورٹ کر لیں۔ بھئی شریف فیملی کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، ووٹ ملتے ہیں نہیں ملتے، وہ اب لوگوں کے ووٹوں کی مدد سے اقتدار میں آتے ہی نہیں ہیں، سو لہٰذا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ان پاپولر ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں، پہلے بھی کون سے پاپولر تھے الیکشن، مطلب اب تو آبویس چیزیں آتی ہارے ہوئے ہیں، سو ان کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اس پرواہ سے شریف فیملی یا ایون زرداری صاحب کی فیملی وہ نکل گئی ہے۔
آپ 3-4 چیزیں دیکھیں، اس میں شریف فیملی کے اپنے بزنسز ہیں جن کی قیمتیں بڑی ہیں. ان کے بجلی گھر، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اپنے بجلی گھر ہیں، وہ شریف فیملی کے اپنے تھے. مطلب ان کے دودھ دہی کے اپنے پلانٹ تھے سر، ان کے اپنے دودھ بھی بیچتے ہیں. پہلے پولٹری کا بزنس تھا، وہ کہتے ہیں ہم پولٹری انڈے مرغی وغیرہ بھی ہم وہ نہیں کر رہے، پہلے وہ بھی تھے. اس کے بعد ان کی شوگر ملیں ہیں، وہ بھی اپنی ہیں. سو ان کی جو بھی بزنس کا فائدہ ہو رہا ہے، سارا چینی کا فائدہ ہو رہا ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیمنٹس ہو رہی ہیں، کیپیسٹی چارجز، جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں پہ یہ خود ہیں. ادھر اومنی گروپ ہے، اس میں زرداری صاحب اس ملک کا صدر. اب ذرا اندازہ کریں، اس کی شوگر ملیں ہیں. ملک کا وزیر اعظم، اس کی شوگر ملیں ہیں، اور شوگر کی قیمت 180 پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ کیسا ہے؟ اور کر لیں جو کچھ کر سکتے ہیں. مطلب وہی والی بات ہے جب آپ کے مخالفین جب عمران خان صاحب نے کمپنی کہتے ہیں نا آپ کے مافیا راج ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، شوگر کے سارے معاملوں کو، شوگر کی ایکسپورٹ امپورٹ پرائسز سب کو معاملوں کو جو ریگولیٹری تو اس کو جو سپرویژن کا اس کی کرتا ہے وہ ہے وزارت صنعت و پیداوار. اس کے اندر ہے شوگر ایڈوائزری بورڈ، اور وہاں پہ فیڈرل منسٹر کوئی نہیں ہے، اور وہاں پر ہنون اختر صاحب ان کی شوگر ملز ہیں. اب وہ پوری منسٹری ان کے حوالے کر دی ہے، تو ہر طرف خاموشی ہے. بھائی صاحب یہ ہوتا ہے مافیا کا راج ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ نے اندازہ کریں ملک کے وزیر اعظم کی شوگر ملیں، ملک کے صدر کی شوگر ملیں، اور جو انڈسٹری ہے پروڈکشن والا جنہوں ریگولیٹ کرنا ہے اس کی شوگر ملیں. تو پھر اس کے بعد مطلب بیٹھ کے کوئی احتجاج کرنا ہو، کوئی بات کرنا، یہ ناکام ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے طریقہ واردات کیا ہے ان شوگر ملوں کا؟ انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے یہ اس وقت عبدالرزاق داؤد صاحب تھے، وہ گورا سٹائل ہے، گوری انگریزی گورا رکھ رکھا، وہ بڑا ان کو بڑا شوق ہے کہ مجھے گورا سمجھا جائے کہ گورا صاحب آ گئے ہیں. انہوں نے جا کے شوگر مل والوں نے ان کو یہی کہانی ڈالی تھی. انہیں لگا تھا یہ بندہ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں ہم عبدالرزاق داؤد کو، اور انہوں نے بنایا انہیں شوگر مل والوں نے. یہاں تو ولنگنیس تھی نا، یہاں تو ان کے اپنے انٹرسٹ تھے. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عمران خان صاحب بڑا ان کو پسند کرتے تھے کہ گورا ایک مطلب گورا میری کیبنٹ میں بیٹھا گورے سٹائل میں باتیں کرتا ہے اور ساری گفتگو کرتا ہے. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن جو ہے نا سرپلس پڑی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2018-19 کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے وہاں سے یہ عبدالرزاق داؤد کو یوز کیا. یہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہ تھے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب تھے. اسد عمر صاحب کو یہ کریڈٹ دیں، انہوں نے 2 دفعہ انکار کیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب میں کوئی سبسڈی نہیں دینے والا، میں نہیں دوں گا. یہ سبسڈی لینا چاہ رہے تھے، ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. 20 لاکھ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ان کو فجر فگر دی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا یہاں پہ یہ چینی پڑی ہوئی ہے، آپ ہمیں ایکسپورٹ کرنے دیں. اسی عبدالرزاق داؤد نے عمران خان کو قائل کیا. انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کے وہاں کہا کہ عمران خان نے اسد عمر کو انہوں نے کہا، یہ باقاعدہ ریکارڈ پہ چیزیں سر، وہ یار دے دے یار ان کو دے دے یار کرنے دے یار کیا فرق پڑتا ہے، دے دے سبسڈی. عمران خان نے اس وقت بھی ان کو سبسڈی لے کر دی تھی. اور پنجاب میں اسد عمر نے یہ سمجھداری کی تھی کہ جناب میں سینٹر میں سے نہیں دوں گا پیسے، اگر وہ صوبہ دینا چاہتے دے دیں. اب صوبے میں کون بیٹھا تھا؟ اس وقت نئے آئے ہوئے تھے اپنے عثمان بزدار صاحب، انہیں کیا پتا تھا؟ انہیں مینوور مینج کس نے کیا تھا؟ وزیر خزانہ کون بیٹھا تھا پتہ ہے آپ کو وہاں پہ؟ ہاشم بخت کون تھا؟ وہ یہ خسرو بختیار کا بھائی. ان دونوں بھائیوں کے آگے مل تھی وہاں پہ اس میں رحیم یار خان میں سر. اور اس کے شیئر ہولڈر کون تھے جناب؟ مونس الہی صاحب. ذرا اب پولیٹیکلی طور پر دیکھیں نا، یہ سارے کا سارا انہوں نے جکڑا ہوا ہے. 4 بلین روپیز کی انہوں نے اس وقت پنجاب میں جناب اس ہاشم بخت صاحب نے اپنے بھائی کو دی. ساتھ میں اس میں یہ خسرو بختیار اینڈ کمپنی، دریشا اینڈ کمپنی، پھر اس کے بعد یہ ہو گیا میرا خیال مجھے اب یہ نہیں پتا دریشا اینڈ کمپنی کا نام تھے اس میں یا نہیں تھے، لیکن اس میں یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا ان کے یقینی طور ان کو ملا، ان کے مامے چاچے تھے ان کو ملا، سب نے لے لی. اچھا اس وقت وعدہ کیا گیا تھا ایگزیکٹلی کہ ہم قیمتیں نہیں بڑھنے دیں گے. 52 روپے پرائز تھی یہ فی کے جی. جو ہی ان کا منسٹریل کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا کہ ہم مانیٹر کریں گے سر، 6 مہینے تک ایک اجلاس نہیں بلایا. نہ عمران خان نے بلایا، نہ عبدالرزاق داؤد نے بلایا، نہ اسد عمر نے بلایا، نہ کسی وزیر کو یہ خیال آیا. اور قیمت جو ہے اس وقت ایک دفعہ 130 پہ چلی گئی تھی، 130 سے واپس آئی. اور جب ان میں نے اس پہ ہنگامہ مچ گیا اور بعد میں انہوں نے چینی بحر سے واپس منگوائی مہنگی. یہ ایگزیکٹلی یہی والا پیٹرن تھا. ان سے پوچھا گیا گورے صاحب سے، عبدالرزاق داؤد سے، بھائی صاحب یہ کیا ہوا؟ کہتے میرے ساتھ تو دھوکھا ہو گیا. یہ ریکارڈڈ ہے، منٹس میں ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے انہوں نے غلط فکر دی ہے، مجھے کہا تھا 20 لاکھ ٹن پڑی، اب کہتے نہیں ہے. تو سیم پیٹرن وہی یہاں پہ ہے کہ شوگر مل والوں نے کہا کہ جناب کہ ہم یہ قیمت نہیں بڑھنے دیں گے. یہ واردات پتی کیسے کرتے ہیں؟ یہ 8-10 ملوں سے کروا لیتے ہیں ایکسپورٹ. یہ اس کے بعد جو قیمت بڑھتی ہے نا وہ باقی 70 ملیں جو ہے نا وہ اس سے پیسہ بناتی ہیں. 80 ملیں ہیں. تو صاحب اس کا مطلب ہونا ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا یار. جب اس میں ملک کا صدر، وزیر اعظم اور پھر آپ کا وہ جو انڈسٹریز منسٹر ہے ان کی شوگر ملیں شامل ہیں، تو آپ کا خیال ہے کیا کچھ ہوگا؟ لیکن اگر ہونا کچھ بھی نہیں تو پھر پرائم منسٹر کو گراں فروشوں کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف دینے کا سلسلہ ترک کر دینا چاہیے. اور میرے خیال میں عوام کو پھر دعا ہی کرنی چاہیے کہ جب چینی کی قیمت میں 1 روپے اضافہ ہوتا ہے تو کہا گیا تھا کہ عوام کی جیبوں سے 2 ارب روپے اضافی نکال لیے جاتے ہیں. تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس کا
ضرور سوچنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔